بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. تلاوت کے بعد الحمدللہ علی کل حال. آج ہم موجود ہیں عوامی میڈیا گروپ چینل پر اور ہمارے ساتھ عوامی نیوز چینل کے چیف ایڈیٹر عبدالرزاق راجپوت اور کیمرہ مین فضل الرحمان موجود ہیں، اور آج ہم سیزن 3 شان مصطفیٰ کوئز کمپٹیشن میں موجود ہیں. انشاءاللہ الکریم تلاوت کلام پاک سے اس کا آغاز ہو چکا ہے. ابھی نعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سننے کی سعادت حاصل کریں گے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے ہم بے شمار. ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار. جان و دل تم پر فدا ہے ہو جہاں کے تاجدار. یا رسول اللہ سن لیجئے میری فریاد کو. دل میرا غمگین ہے اے غم زدوں کے غمگسار. ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار. جان و دل تم پر فدا ہے دو جہاں کے تاجدار. ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار. سبحان اللہ. جب بھی کوئی اچھی بات سنیں گے انشاءاللہ الکریم سبحان اللہ کی صدا بلند کریں گے تو ایک مرتبہ ثواب کی نیت سے بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. آئیے ناظرین کرام ہم آگے بڑھتے ہوئے اپنے مقصد کی طرف بات کرتے ہیں اور تعارف پیش کرتے ہیں. ناظرین کرام تمام ٹیموں سے سب سے پہلے میں اپنا تعارف پیش کرواتا ہوں. قاری محمد شریف اتاری آج کے ہوسٹ آپ کے سامنے. انشاءاللہ کریم ہم سیدھے ہاتھ سے تعارف سنیں گے کہ یہ ٹیم آج جس نے شان مصطفیٰ کوئز کمپٹیشن میں عوامی میڈیا گروپ کے ذریعے ہمارے ساتھ جو ہے شامل حال ہے یہ اپنا تعارف کروائیں گے. جی میرا نام محمود انیس ہے اور میرے اسکول کا نام روشن تارا ہے. ماشاء اللہ. جی میرا نام مدثر حسین ہے اور میں اسکول روشن تارا اسکول. ماشاء اللہ. جی میرا نام میور عباس ہے اور میں مانور پبلک اسکول سے. میرا نام عبدالحسیب ہے اور میں مہانور پبلک اسکول سے آیا ہوں. ماشاء اللہ. میرا نام احمد رضا ہے، میں احمد رضا تاری اور مدرسہ رضویہ گوسیہ. ماشاء اللہ.
मेरा नाम अब्दुल मुजीब है, मदरसा गोचिया से हूँ। सुभान अल्लाह। नाज़रीन किराम, अब हम अपने प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। अवामी मीडिया ग्रुप चैनल पर इस वक्त जारी है शान मुस्तफ़ा क्विज़ कॉम्पिटिशन, जिसके अंदर मुख्तलिफ जगह से आए हुए मेहमान स्टूडेंट्स हमारे आज जो हैं इसमें हिस्सा ले रहे हैं। और सबसे पहला सवाल हम सीधे हाथ से रोशन तारा हाई स्कूल की तरफ से करेंगे, हाई स्कूल के स्टूडेंट्स से करेंगे कि ये बताइए कि नमाज जुमा में कितनी रकातें होती हैं? जी नमाज जुमा में 2 रकात होती है। जी, नमाज जुम्मा में आपने जवाब दिया है कि 2 रकातें होती हैं। आपका जवाब गलत है। याद रखिए, नमाज जुमा में 14 रकातें होती हैं। आपने गलत जवाब दे दिया। जी, आगे बढ़ते हैं और दूसरा सवाल महानूर पब्लिक स्कूल की टीम से, जिसमें शामिल हैं हमारे साथ 2 बच्चे बन के सच्चे। आइए हम इनसे सवाल करते हैं कि ये हमें बताएंगे कि नमाज ईद की कितनी रकातें होती हैं। नमाज ईद की 2 रकातें होती हैं। आपने जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। कहते हैं सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। जी, तीसरा सवाल, हम तीसरे सवाल के लिए आगे बढ़ते हैं और तीसरी टीम जो कि मदरसा गौसिया रज़विया की तरफ से हमारे साथ शामिल है, इनसे हम सवाल करेंगे कि हराम क़तई की वजाहत कीजिए। हराम क़तई की वजाहत कीजिए। जी, हराम क़तई की वजाहत कीजिए। मादरत के साथ मदरसा गौसिया रज़विया की टीम जवाब नहीं दे पाई। उसका दुरुस्त जवाब जो है वो ये है कि वो अमल जिसकी मुमानिअत दलील क़तई से लज़ूमात साबित हो, ये फ़र्ज़ का मुकाबिल है। नाज़रीन किराम, आपने देखा कि हमने पहले राउंड के पहला सवाल किया और तीनों टीमों से एक एक सवाल किया गया। तीनों टीमों में से सिर्फ एक टीम महानूर पब्लिक स्कूल ने जवाब दुरुस्त दिया और 2 टीमों ने जवाब गलत देकर अपने माइनस नंबर हासिल किए। जी, आगे बढ़ते हैं इसी राउंड का दूसरा सवाल लेकर। दूसरा सवाल हम करेंगे रोशन तारा स्कूल के बच्चों से। ये बताइए कि हुजूर गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रोजाना कितने नवाफिल अदा फरमाते थे? हजूर गौसा आजम रोजाना 1000 नफल अदा फरमाते थे। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह तो बोलो यार। माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल, आपने बिल्कुल दुरुस्त जवाब दे दिया है। आइए दूसरा सवाल महानूर पब्लिक स्कूल की टीम से। आप ये इरशाद फरमाएं कि 5 नमाजों के नवाफिल की कुल तादाद बताएं। जी, हमारा सवाल यह है कि 5 नमाजों के नवाफिल की कुल तादाद बताएं। 5 नमाजों के नवाफिल की कुल तादाद 8 है। जी, आपने जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह क्यों नहीं कहते हो आप? माशाअल्लाह सवजल। ईमानूर पब्लिक स्कूल की टीम भी पुरअज़म है और कोई भी जवाब गलत देने की जो इरादे से नहीं आई है। माशाअल्लाह सवजल, ये कंपटीशन जीतने के मूड में है। आइए बढ़ते हैं गौसिया रज़विया मदरसे की टीम की तरफ और इनसे हम सवाल करते हैं कि ये इरशाद फरमाएं, इशराक चाश्त की कितनी रकात हैं? इशराक चाश्त की 4 रकात। जी, मदरसा गौसिया रज़विया की टीम ने भी जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है कि इशराक चाश्त की 4 रकात हैं। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी, इसी राउंड का तीसरा सवाल लिए हम रोशन तारा स्कूल की टीम की तरफ बढ़ते हैं और सवाल यह है कि शरई माजूर कौन होता है? शरई माजूर कौन होता है? जी, वो शख्स जिसको कोई ऐसी बीमारी हो कि एक वक्त पूरा ऐसा गुजर गया वजू के साथ नमाज फर्ज अदा ना कर सका, वो माजूर है। माशाअल्लाह, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। इस राउंड का तीसरा सवाल और माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल बेहतरीन जवाब के साथ रोशन तारा स्कूल के बच्चे पुरअज़्म हैं और ये भी चाहते हैं कि हम ये मुकाबला जीत कर जाएं इंशाअल्लाह।
آئیے مہانور پبلک اسکول کی ٹیم سے تیسرا سوال کرتے ہیں اور یہ ہمیں بتائیں گے کہ سوال یہ ہے کہ گھر سے وضو کر کے فرض نماز کے لیے مسجد میں جانے والے کا کیا انعام ہے؟ سوال گھر سے وضو کر کے فرض نماز کے لیے مسجد جانے والے کا کیا انعام ہے؟ جی ایک بار پھر دوہرا دیتے ہیں. سوال یہ ہے کہ گھر سے وضو کر کے فرض نماز کے لیے مسجد میں جانے والے کا کیا انعام ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت تاجد اور دونوں جہان کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو گھر سے وضو یا غسل کر کے نکلے اس کے ایک قدم پر اس کا ایک گناہ کم ہو جاتا ہے اور دوسرے قدم پر درجہ بلند ہو جاتا ہے. اور ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا ہے کہ اس کا جو گھر سے وضو غسل کر کے اس کا رتبہ اتنا ہے کہ جتنا قیامت کے دن شہید اس پر شہیدوں کا مہر لگا ہوگا. ناظرین کرام، ہم نے سوال کیا تھا گھر سے وضو کر کے فرض نماز کے لیے مسجد میں جانے والے کا کیا انعام ہے. ہمارے مہانور پبلک اسکول کی ٹیم کے بچوں نے جواب تقریباً درست دیا ہے. کچھ لفظوں کا جو ہے معاملہ آگے پیچھے ہے، لیکن الحمدللہ انہوں نے جواب تقریباً درست دیا ہے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور تاجدار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنے گھر میں طہارت یعنی وضو و غسل کر کے فرض ادا کرنے کے لیے مسجد کو جاتا ہے تو ایک قدم پر ایک گناہ مٹ جاتا اور دوسرے پر ایک درجہ بلند ہوتا ہے. اور ایک حدیث شریف میں یہ فرمایا جو طہارت کر کے اپنے گھر سے فرض نماز کے لیے نکلا اس کا اجر ایسا ہے جیسے احرام والے حاجی کا. آپ کا جواب درست مان لیا جاتا ہے. جی تیسرا سوال غوثیہ مدرسے کے بچوں سے یہ بتائیے کہ جمعۃ المبارک کے دن فوت ہونے والوں کے لیے حدیث میں کیا بشارت ہے؟ جمعہ کے دن فوت ہونے والوں کے لیے حدیث میں کیا بشارت ہے؟ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص جمعہ یا جمعے کی شب جس کا انتقال ہو جاتا ہے اس کی قبر سے عذاب بچا لیا جاتا ہے. اس کے علاوہ اور وہ شخص کا بروز قیامت اس طرح آئے گا اس پر شہیدوں کی مہر لگی ہوئی. آپ کا جواب بالکل درست ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جی سامعین کرام، چوتھے سوال کے لیے ہم روشن تارا اسکول کی ٹیم سے گزارش کریں گے کہ وہ ہمیں جواب دیں بقرہ عید کے دن کون سی نیکی ہے اللہ عز و جل کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ وہ کون سی نیکی ہے جو اللہ عز و جل کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ بقرہ عید کے دن وہ کون سی نیکی ہے جو اللہ عز و جل کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ جی ناظرین کرام، آپ نے دیکھا کہ روشن تارا اسکول کی ٹیم جواب دینے سے عاجز ہیں، لہذا ان کے مائنس نمبر کیے جاتے ہیں. جی آگے بڑھتے ہیں یہی سوال لے کر. آگے دوسرا مہانور پبلک اسکول کی ٹیم سے ہمارا سوال ہے کہ با جماعت پڑھی جانے والی وہ کون سی نمازوں کے لیے اذان اقامت نہیں؟ با جماعت پڑھی جانے والی کون سی نمازوں کے لیے اذان اقامت نہیں؟ جی عید الفطر اور بقرہ عید اور نماز جنازہ وہ نماز ہے جس پر اذان نہیں دی جاتی کیونکہ اذان مہانور پبلک اسکول کی ٹیم نے تقریباً جواب درست دے دیا ہے کہ عید الفطر، بقر عید، نماز جنازہ وغیرہ کی نمازیں ہیں کیونکہ فرض نمازوں کے علاوہ کسی نماز میں اذان و اقامت نہیں ہے. آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ نہیں بول رہے آپ. جی آگے بڑھتے ہیں سوال مدرسہ غوثیہ رضویہ کی ٹیم سے. سوال یہ ہے کہ کون سی نماز ہے جس میں رکوع کی تکبیر کہنا واجب ہے؟ جی وہ کون سی نماز ہے جس میں رکوع کی
تکبیر کہنا واجب ہے؟ جی مدرسہ غوثیہ رضویہ کے طالب علم، وہ کون سی نماز ہے جس میں رکوع کی تکبیر کہنا واجب ہے؟ اور آپ کا وقت ختم ہو چکا ہے، لہذا آپ کو یہ جواب آپ کا غلط مانا جاتا ہے۔ جی سامعین کرام، ہم آپ کو ضرور بتائیں گے کہ وہ کون سی نماز ہے۔ جواب یہ ہے کہ عیدین میں دوسری رکعت کے رکوع کی تکبیر کہنا واجب ہے۔ جی مہانور پبلک اسکول کی ٹیم بھی پرعزم ہے اور روشن تارا اسکول کی ٹیم بھی پرعزم ہے، تو ہم روشن تارا اسکول کی ٹیم سے سوال کرتے ہیں کہ حدیث پاک میں مرض طاعون کا سبب کسے فرمایا گیا؟ حدیث پاک میں ہے کہ طاعون تمہارے دشمن جنات کی نیزی زخم ہے۔ جی حدیث شریف میں ہے کہ طاعون تمہارے دشمن جنات کے نیزے زخم ہے، جواب درست مان لیا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ، آپ نے جواب درست دیا ہے۔ لہذا آگے بڑھتے ہیں اور مانور پبلک اسکول کی ٹیم سے ہم سوال کرتے ہیں، کون سی بیماریوں کو ناپسند کرنا منع ہے؟ جی کون سی بیماریوں کو ناپسند کرنا منع ہے؟ آشوب، چشم، کھانسی اور کھجلی۔ جی آشوب چشم، زکام، کھانسی اور کھجلی، آپ کا جواب درست مان لیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ کی صدا کم ہو گئی ہے۔ جی آگے بڑھتے ہیں، سوال، حدیث پاک کی روشنی میں رات کا کھانا چھوڑ دینے کا نقصان بتائیں۔ حدیث پاک کی روشنی میں مدرسہ غوثیہ رضویہ کی ٹیم بتائے کہ رات کا کھانا چھوڑ دینے کا نقصان۔ حدیث پاک کی روشنی میں رات کا کھانا چھوڑ دینے کا نقصان۔ آپ کا وقت ختم ہوا۔ جی سامعین کرام، سوال یہ تھا کہ رات کا کھانا چھوڑنے کا نقصان بتائیں، جس کا جواب مدرسہ غوثیہ رضویہ کی ٹیم نہیں دے سکی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحت انسانی ہے کہ رات کا کھانا نہیں چھوڑنا چاہیے، چاہے روکھی کھجوریں ہی کیوں نہ کھائیں، کیونکہ رات کا کھانا ترک کرنا یعنی چھوڑ دینا آدمی کو ضعیف یعنی کمزور کر دیتا ہے۔ چھٹا سوال روشن تارا پبلک اسکول کی ٹیم سے ہمارا یہ ہے کہ یہ ارشاد فرمائے، ام الصبیان کس بیماری کو کہتے ہیں؟ جی سوال، حضور رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ورگی بہت خبیث بلا ہے اور سبیان کہتے ہیں۔ حضرت علی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مرگی بہت خبیث بلا ہے، اس کو عمل ام الصبیان کہتے ہیں۔ آپ کا جواب درست مان لیا جاتا ہے۔ جی مانور پبلک اسکول کی ٹیم سے ہمارا سوال ہے کہ مسلمان کی بیمار پرسی کی فضیلت بیان کیجیے۔ مسلمان کی بیمار پرسی کی فضیلت بیان کیجیے۔ مسلمان کی بیمار پرسی کی فضیلت بیان کیجیے۔ انہوں نے معذرت کر لی ہے۔ سامعین کرام، ہم آپ کو اس کا جواب ضرور دیں گے۔ حدیث پاک میں ہے، جو مسلمان کسی مسلمان کی عیادت کے لیے صبح کو جائے تو شام کو جائے تو صبح تک اس کے لیے 70,000 فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں اور جنت میں اس کے لیے ایک باغ ہوگا۔ جی ناظرین کرام، مہانور پبلک اسکول کی ٹیم نے سوال سے معذرت کی، جواب سے معذرت کی۔ آگے بڑھتے ہیں اور ہم مدرسہ غوثیہ رضویہ کی ٹیم سے سوال کرتے ہیں کہ مسجد عائشہ کس مسجد کا دوسرا نام ہے؟ مسجد عائشہ مسجد تنعیم کا دوسرا نام ہے۔ آپ کا جواب بالکل درست ہے کہ مسجد عائشہ مسجد تنعیم کا دوسرا نام ہے۔ آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ جی ناظرین کرام، 7ویں سوال کے لیے، جی ناظرین کرام 7واں سوال ہم کریں گے روشن تارا پبلک اسکول کی ٹیم سے کہ رمضان المبارک میں نفل اور فرض کا ثواب کتنا ملتا ہے؟
رمضان المبارک میں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا ملتا ہے. سبحان اللہ. رمضان المبارک میں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا ملتا ہے. آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ نہیں. ماشاء اللہ عز و جل. جی آگے بڑھتے ہیں اور مانور پبلک اسکول کی ٹیم سے جو کہ پچھلے سوال میں انہوں نے معذرت کی تھی، اس بار دیکھتے ہیں وہ کیا جواب دیتے ہیں. سوال یہ ہے کہ 5 نمازوں کی فرض رکعت کی کل تعداد بتائیں. جی 5 نمازوں کی فرض کی کل تعداد 17 ہے. آپ کا جواب بالکل درست ہے. 5 نمازوں کی فرض رکعت کی کل تعداد 17 ہے. ماشاء اللہ. جی آگے بڑھتے ہیں مدرسہ غوثیہ رضویہ کی ٹیم کی طرف. ہم ان سے سوال کرتے ہیں کہ یہ بتائیں 5 نمازوں کی سنتوں کی کل تعداد بتائیں. 5 نمازوں کی سنتوں کی کل تعداد 20 ہے. ماشاء اللہ. 5 نمازوں کی سنتوں کی کل تعداد 20 ہے. آپ کا جواب بھی بالکل درست ہے. تینوں ٹیموں نے اس بار الحمدللہ جواب درست دیا ہے. آئیے آگے بڑھتے ہیں اور اگلا سوال روشن تارا اسکول کی ٹیم سے ہمارا یہ ہے کہ نماز عید کی کتنی رکعتیں ہیں؟ نماز عید کی 2 رکعتیں. جی نماز عید کی 2 رکعتیں. آپ کا جواب بالکل درست ہے. آگے بڑھتے ہیں اور مانور پبلک اسکول کی ٹیم سے ہم سوال کرتے ہیں. یہ ہمیں بتائیں گے. سوال یہ ہے کہ آج جائز و مباح کام مستحب بن سکتا ہے؟ کیا جائز و مباح کام مستحب بن سکتا ہے؟ جی ہاں. حضرت علی جی ہاں اعلیٰ حضرت امام رضا خان رحمۃ اللہ سے روایت ہے کہ نیت حسینی یعنی اچھی نیت بن سکتی. کیا بن سکتا ہے؟ جی سوال یہ ہے کیا جائز و مباح کام مستحب بن سکتا ہے؟ جی ہاں. آپ کا جواب درست مان لیا جاتا ہے کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ہر مباح نیت حسن یعنی نیت اچھی نیت سے مستحب ہو جاتا ہے. آپ کا جواب درست ہے. جی سامعین کرام ہم آگے بڑھتے ہیں اور مدرسہ غوثیہ رضویہ کی ٹیم سے سوال کرتے ہیں کہ اساءت کسے کہتے ہیں؟ اساءت کسے کہتے ہیں؟ اساءت کسے کہتے ہیں؟ سامعین کرام مدرسہ غوثیہ رضویہ کی ٹیم جواب نہ دے سکی. وہ ممنوع شرعی جس کی ممانعت کی دلیل حرام اور مکروہ تحریمی جیسی تو نہیں مگر اس کا کرنا برا ہے، یہ سنت موقدہ کے مقابل ہے. آپ کا جواب غلط ہے. آئیے آگے بڑھتے ہیں اور پھر سے سوال کرتے ہیں روشن تارا اسکول کی ٹیم سے. یہ بتائیں دوران خطبہ نام اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر درود کا کیا حکم ہے؟ دوران خطبہ نام اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر درود کا کیا حکم ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک خطیب نے لیا تو حاضرین دل میں درود شریف پڑھیں، زبان سے پڑھیں کہ اس وقت کی اجازت نہیں. جی بالکل آپ نے جواب درست دے دیا ہے. ماشاء اللہ. جی آگے بڑھتے ہیں روشن تارا اسکول کے بعد مانور پبلک اسکول کی طرف اور ہم ان سے اس راؤنڈ کا اگلا سوال کرنے جا رہے ہیں. سوال یہ ہے حدیث پاک میں بخار کی کیا فضیلت ہے؟ جی حدیث پاک میں بخار کی کیا فضیلت ہے؟ تیسری بات حدیث پاک میں بخار کی فضیلت ہے کہ اسے برا نہ مانو کیونکہ یہ گناہوں کو اس طرح دھوتا ہے جس طرح لوہے سے زنگ اترتا ہے. یہ سامعین کرام ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخار کو برا نہ کہو کیونکہ وہ بندہ مومن کو گناہوں سے اس طرح پاک کر دیتا ہے جیسے اگر لوہے کا زنگ آگ لوہے کا زنگ صاف کر دیتی ہے. جواب بالکل درست ہے. ناظرین کرام ہم بڑھتے ہیں غوثیہ رضویہ مدرسے کی ٹیم کی طرف اور ہم ان سے سوال کرتے ہیں طاعون کا مرض عذاب ہے یا رحمت ہے؟ جی طاعون کا مرض عذاب ہے یا رحمت ہے؟ طاعون کا مرض رحمت ہے. ناظرین کرام
بنی اسرائیل کے حق میں عذاب تھا، مگر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں یہ مرض رحمت ہے، کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ طاعون کی بیماری میں مرنے والا شہید ہوتا ہے، لہذا مرض رحمت آپ کا جواب درست مان لیا جاتا ہے۔ جی ناظرین کرام، اس راؤنڈ کا آخری سوال، اور آخری سوال پر تمام طلباء کے، تمام جو ہمارے مہمان ہیں، ان کے دلوں کی دھڑکن تیز ہو رہی ہے اور یہ اب کشمکش میں ہے کہ دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ اس راؤنڈ کا آخری سوال ہم روشن تارا اسکول کے بچوں سے کریں گے کہ یہ بتائیں اصطلاح شرح میں مباح کسے کہتے ہیں؟ اصطلاح شرح میں مباح کسے کہتے ہیں؟ جی، وہ مومن و شروعی جس کی ممانعت کی دلیل حرام اور مکروہ تحریمی جسے تو نہیں مگر اس کا کرنا بڑا ہے، یہ سنت موقدہ کے مقابل ہے۔ دوبارہ سوال ہم دہرائیں گے تاکہ ان کے لیے آسانی ہو جائے۔ اصطلاح شرح میں مباح کسے کہتے ہیں؟ اونلی ون چانس فار یو۔ جی، یہ جواب نہیں دے سکے، معذرت کے ساتھ۔ اس کا درست جواب یہ ہے کہ جس کے کرنے اور چھوڑنے دونوں کی اجازت ہو، نہ اس میں ثواب ہے نہ اس میں عذاب ہے۔ آپ کا جواب غلط ہے۔ جی ناظرین کرام، آگے بڑھتے ہیں اور مہانور پبلک اسکول کی ٹیم سے ہم سوال کرتے ہیں۔ جی، آپ تیار ہیں؟ آخری سوال اس راؤنڈ کا، کیا جواب آئے گا؟ جی، سوال یہ ہے کہ ہر شخص کو طہارت کے کس قدر مسائل و احکام سیکھنا ضروری ہے؟ ہر مرد عاقل اور بالغ مسلمان مرد اور عورت پہ طہارت یا غسل کے احکام سیکھنا ضروری ہے۔ جو غسل عین ہے جس سے نماز درست ہوتی ہے۔ جی ناظرین کرام، ہر عاقل و بالغ مسلمان مرد و عورت کے لیے طہارت کے وہ احکام سیکھنا فرض عین ہے جن سے نماز درست ہو سکے۔ آپ کا جواب درست مان لیا جاتا ہے۔ جی ناظرین کرام، اس راؤنڈ کا آخری سوال مدرسہ غوثیہ رضویہ کے مدرسے کے بچوں سے، اور وہ سوال یہ ہے کہ مستحب کے کیا معنی ہیں؟ جی، مستحب کے کیا معنی ہیں؟ مستحب کے کیا معنی ہیں؟ یقیناً اس کا جواب کچھ لمحے میں آئے گا۔ ذہن دوڑائیں۔ آخری ٹیم، آخری سوال، آخری راؤنڈ۔ معذرت کے ساتھ آپ کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اس کا درست جواب یہ ہے کہ مستحب وہ کہ نظر شرع میں پسند ہو مگر ترک پر کچھ ناپسندی نہ ہو، خواہ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کیا یا اس کی ترغیب دی یا علماء کرام نے پسند فرمایا، اگرچہ حدیث میں اس کا ذکر نہ آیا ہو۔ تو ناظرین کرام، آپ نے دیکھا آج کا شان مصطفیٰ کوئز کمپٹیشن، جس کے اندر ہمارے ساتھ پوری ٹیم عوامی نیوز چینل کی موجود ہے اور آپ کے سامنے ہے۔ انشاءاللہ الکریم ابھی آپ کے سامنے رزلٹ اناؤنس کیا جائے گا۔ ناظرین کرام، آپ کے سامنے شان مصطفیٰ کوئز کمپٹیشن میں حصہ لینے والی تینوں ٹیموں نے الحمدللہ بہترین انداز میں، اچھے انداز میں، پیارے انداز میں، ثواب کی نیت سے جواب دینے کی کوششیں کی، اپنی علمیت کا اظہار کیا، مگر افسوس کے ساتھ یقیناً کوئی آگے جاتا ہے تو کوئی پیچھے رہ جاتا ہے۔ اس سفر میں انشاءاللہ الکریم کسی ٹیم کو ایسا نہیں ہے کہ ثواب نہیں ملا۔ جس نے جتنا یاد کیا، جتنا گڑ ڈالا، اتنا میٹھا، اتنا ثواب ملا۔ تو آج کے ونر کا ہم اعلان کرتے ہیں کہ آج کی جو شان مصطفیٰ کوئز کمپٹیشن کے یہ مقابلہ ہماری مہانور پبلک اسکول کی ٹیم نے جیت لیا ہے۔ مزید خبرن ऐं तफ़सीलात लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।